बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त 4 खबरें बड़ी अहम हैं। एक क्रिकेट से मुतल्लिक है, इंटरनेशनल खबर है। भारत को लेने के देने पड़े हुए हैं, वो किस तरह से लेने के देने पड़े हुए हैं ये हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे खुल के। इसके अलावा बाकी जो 3 खबरें वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की मुलाकात से इनकार, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अलीमा बीबी के ऊपर एक संगीन और घिनौना इल्ज़ाम जिसकी तरदीद अलीमा बीबी ने नहीं की। इसके अलावा जो है वो बसंत गुजरने के बाद किस किस की डोर कटी है, पतंग कटी है, कौन किसको बसंत उड़ा के लेगी ये साथ, इस पर हमने बात करनी है। और अब मुज़ाकरात होने का इम्कान है। और जो अगली खबर है, जो चौथी खबर है, बेसिकली वो पाकिस्तान की मजमूई जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की रियासत की मजमूई सूरत हाल, समाज की मजमूई सूरत हाल, उससे मुतल्लिक है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत टफ दिन था उनके लिए, और ये दिन जो है पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ा मुबारक साबित होता है, चूँकि इस लेवल का जहाँ पर इख्तलाफ हो और डायलॉग जो है वो मुख्तलिफ आरा जो सामने आ रही हों और शदीद टकराव वाली जो राय है वो आमने सामने आ रही हो और मुकालमा हो रहा हो, ये समाजों के लिए, मुआशरों के लिए ये ऑक्सीजन होती है, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो खामोश मार्शल लॉ लग चुका हुआ है। इस पर हमने बात करना है क्योंकि एक एलामिया आ गया है और इस पर हम खुल के बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में पाकिस्तान ने ये इसका बैकग्राउंड आपको पता है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त टसल चली हुई है, इसमें जो भारत की जो थी ना वो सुप्रीमेसी वाली जो एक सोच थी, जो हर जगह के ऊपर उसके गालिब आ रही थी कि हम इतनी बड़ी नेशन, हम इतनी बड़ी इकॉनमी, तो वो जो एक प्री मैच्योर किस्म की उसने एक अपने आप को सुपर पावर तस्लीम कर लिया हुआ था खुद से ही। दुनिया ने अभी नहीं किया। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि चौधरी, खुद कहलाने से बंदा चौधरी नहीं होता, अपनी हरकतों की वजह से होता है, और वो हरकतें देख के लोग उसको कहते हैं कि बड़ा चौधरी है। वरना चौधरी ना दे गे लाओ या चौधरी ना दे पीछे लाओ, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखने से चौधरी नहीं हो जाते। चौधरी बनने के लिए आपको अपना किरदार इस तरह से पेश करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि यार बड़ा चौधरी है, बड़ा जनाब टैटा आदमी है। तो जो भारत है इसने खुद ही कंसीव कर लिया हुआ था, खुद ही अज्यूम कर लिया हुआ था कि मैं तो जनाब सुपर पावर बन गया हूं, और वो जो एक जोम होता है ना सुपर पावर का, उसका जो बिहेवियर, वो स्टाइल, वो जो बैठ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, वो इसके मिजाज पर गालिब आ गया हुआ था। गलत फहमी की बुनियाद, गलत फहमी उनके सर के ऊपर सवार हो गई थी, और उसी सिलसिले में उसने जूते खाए पाकिस्तान के हाथों। वो जो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता था, फिर पाकिस्तान के हाथों फेंट खाने के बाद दुनिया की जो बड़ी 2 ताकतें हैं, इवन एक जिसका वो अलाई था और दूसरी ताकत जिसके वो खिलाफ अलाई था, उन दोनों ने इसकी दुर्गत बना दी, औकात में इसको वापस ले आए। और यही जो है हाल इसका, अपने आप को जो सुपर पावर समझ रहा था कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और उसी वजह से जो आईपीएल है वो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना बिजनेस जनरेट करता है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो एक जोम, एक जो तो होता ही नौ दौलतियों वाला जोम, वो मेरे को पैसा ही बड़ा है, नोट बड़े पर खर्च किथे कर, वो वाला सीन। तो उसी ने जिस तरह इनको दूसरी ताकत जो है वो एक मसल पावर वाली, उसकी भी गलतफहमी दूर हुई, अब ये वाली भी गलतफहमी दूर हो रही है। पाकिस्तान ने इनके साथ बाइकआउट किया है बांग्लादेश के ऊपर। इन्होंने बांग्लादेश का वो हुआ था आईपीएल में, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, आपके नॉलेज में होगा कि एक भारतीय टीम थी आईपीएल में, उसने खिदमात हासिल की थी बांग्लादेश के एक मुस्तफिजुर रहमान साहब क्रिकेटर की। तो जब उन्होंने हायर कर लिया तो इंडिया में हंगामे शुरू हो गए, क्योंकि इनकी ताज़ा आपस में तहपटास हुई है। हसीना वाजद को कू करके या इनकलाब ला के या तहरीक चला के वहाँ से देश निकाला किया, वो अब भारत में अपना लिए हुए हैं। तो भारत नवाज गवर्नमेंट का इधर से जब खात्मा हुआ तो उन्होंने उधर अपना ली। अब भारत की हमदर्दियाँ जो हैं वो अपनी भारत नवाज जो उनके सियासतदान थे बांग्लादेश में, हसीना वाजद, उनके साथ हैं, और बांग्लादेश के अवाम का मिजाज उनसे नहीं मिल रहा और वो उनके खिलाफ हैं। तो इसलिए भारत में थोड़े से एक एहतजाज हुआ। उन्होंने कहा कि हम इस खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते बांग्लादेश के, तो ये विड्रॉ करते हैं या विड्रॉ किया जाए। विड्रॉ कर लिया गया उसका नाम भारत की आईपीएल की एक टीम ने।
اب اسی کو بنیاد بنا کے جب T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے یہاں آ نہیں سکتے, ہمارے تو ایک بندے کے آنے کے اوپر آپ کا سیکیورٹی ایشو بن گیا تھا, آپ نے سیکیورٹی ضمانت نہیں دی, اس کی گارنٹی نہیں کی, تو ہماری پوری ٹیم کی آپ کس طرح سے ضمانت لے سکتے ہیں؟ تو ہمیں جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے وہ کوئی تھرڈ میزبان جو ہے یا کوئی دوسری جگہ کے اوپر کرکٹ ہمارے میچ کروائے جائیں, جس طرح بھارت کرتا ہے پاکستان کے ساتھ, اسی طرز کے اوپر, اسی ماڈل کے اوپر یہ کیا. اب یہ بات ان کو ناگوار گزری. اب وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے. تو پاکستان نے ایک وقت تک یہ بھی کہا تھا کہ جی کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم جو ہیں وہ اس کا ہو سکتا ہے بائیکاٹ کر دیں. چیئرمین کرکٹ بورڈ اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کھیلے گا. تو بنگلہ دیش کو باہر کر دیا گیا تھا, اس سے آپ کے نالج میں ہے. تو ہوا یہ کہ پاکستان نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم کرکٹ ورلڈ کپ میں جائیں گے T20 میں, لیکن بھارت کے ساتھ میچ ہم نے نہیں کھیلنے. اب یہ جو پورا T20 ہے یا جو کرکٹ کی دنیا ہے, اس میں 2-4 ہی تو میچ ہوتے ہیں, تو جن میں وہ جو مطلب اگر آپ کہیں کہ انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے, انڈیا کی 1.5 ارب آبادی آپ لگائیں, پاکستان کی 25 کروڑ لگائیں, بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہی تھرل ہوتی ہے جو انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے. اسی طرح جو سمندر پار پاکستانی ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں, جرمن, جاپان, سعودی عرب, جہاں جہاں پاکستانی ہیں اور انڈین ہیں. سر بہت بڑی آبادی یہ جو انڈیا اور پاکستان کی یہ اوورسیز یا سمندروں یا کہیں کہ دیار غیر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ میچ دیکھتے ہیں. یہ جب انڈیا پاکستان کا امریکہ میں میچ ہوا تھا سر, $10,000 کی ٹکٹ بکی تھی. تو یہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ اس میں بزنس جنریٹ ہوتا ہے, کمپنیوں نے بولیاں لگائی ہوتی ہیں, اسپانسرشپ ہوتی ہے. تو اگر انڈیا پاکستان کا میچ نہیں, ایک تو کرکٹ کے شائقین کے لیے باقی کوئی تھرل نہیں رہ جاتی, باقی کوئی ان کے لیے جو ہے دلچسپی نہیں بچتی, اور دوسرا یہ کہ پھر جو منتظمین ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں آتا, بزنس کا نقصان ہوتا ہے, اور اس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ انڈیا کا ہے. تو اب انڈیا کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان آئے ہیں بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے جناب صدر امین الاسلام صاحب, اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے آئے ہیں ڈپٹی چیئرمین عمران خالد صاحب. پاکستان کو بنانے انڈیا نال میچ کھیلو. تو اب کل ملاقاتیں ہوئیں چیئرمین کے ساتھ, محسن نقوی صاحب کے ساتھ. اب محسن نقوی صاحب نے کسی بھی وقت وزیر اعظم سے ملنا ہے, اور وزیر اعظم صاحب پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے پتہ چل جائے. یا حسینی صاحب جو ہیں یہ جیو نیوز کے سپورٹس اینالسٹ, اینکر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. ان کی خبر ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل, پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات گزشتہ شب ختم ہو گئے, جس کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے, جس میں محسن نقوی انہیں گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بریف کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل کی گائیڈ لائن بھی لیں گے. بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ICC نے پاکستان کو پیر 9 فروری تک ڈیڈ لائن دی ہے کہ پاک بھارت میچ کے حوالے سے فیصلہ کر لیں. اچھا یہ نہیں کر دے پھر چلیں بہرحال. لیکن اب ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بھارت, یہ انڈیا اپنا رانجھا رازی کر رہا ہے. انڈین میڈیا یہ وہی میڈیا ہے کہ جناب لاہور کی جو ہے بندرگاہ کے اوپر, فیصل آباد کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا, پاکستان کو فتح کر لیا ہے, انڈین فوجیں کراچی میں داخل ہو گئی ہیں, انڈین فوجیں وہاں داخل ہو گئی ہیں, وہ والا میڈیا. تو آگے وہ کہہ رہے ہیں ذرائع کے حوالے سے یحییٰ حسینی صاحب, لیکن اب ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ سے متعلق آج کسی پیش رفت کا امکان نہیں. ممکنہ طور پر پاک بھارت میچ سے متعلق فیصلہ 12 فروری کو ہو. یعنی یہ پاکستان جانتے نہیں, انڈیا نے سمجھ نہیں آ رہی, میڈیا کو تو بالکل نہیں آ رہی. سر اتنے تو آڑ جاندے نے, یہاں پر تو آپس میں جو ہم آپس میں کھیل رہے ہو نا آپس میں, تو کوئی کہتا نا کہ جی تو نہ کیتا نا ڈیڈ لائن تین دیتی پھر تین مہینوں نے کہا شفر کی کر لیں گا. ساڑھے تے اتنے لاہور سے لڑائی ہو جاتی ہے, وننا کیوں پیا ہوئے, ایس گل تے لڑائی ہو جاتی. اور ادھر یہ اس شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں یا اس مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں, جس نے جناب وہ عمران خان کو اس نے کہا تھا نا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں, بس یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے,
اور کہ جی کہ یہ بس جون کا جو ہے نا بجٹ، اس کے بعد ہم الیکشن کروا دیں گے. یہ عمران خان صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے تاثر دینے کے لیے کہ میرے دباؤ کے اوپر یہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جناب کہا کہ نہیں مذاکرات نہیں کرنے ایسی دی تیسی، ابھی ڈیٹ دیں تو دیتے نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر تو کر لا، جو کرنا کر لا. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے پاکستان کا جو مزاج ہے نا، فطرت، بھکھے ننگے اسی ہواں گے لیکن اونج جناب ساڈی آکڑ جڑی ہے نا اسی اتنے کمپرومائز نہیں کر دے. تو دیکھیں وزیر اعظم صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ پاکستان کے اندر کی خبریں ہیں، اور پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج جو تھے اپنے لطیف کھوسہ صاحب وہ پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں، یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہماری ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے، فوری بہت ضروری کام پہ گیا تھوڑے نال تھوڑی دیر دا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی کہ بغیر نوٹس کے تو ایسا نہیں کوئی حکم دے سکتے، کہ نوٹس کس کو کرنا تھا، سرکار کو. تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا. ذہن میں رکھیں آپ کے مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التواء ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا تھا کہ بغیر نوٹس جاری کیے ملاقات سے متعلق کوئی آرڈر نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ میں عمران خان کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی. ان کا کہنا تھا کہ کسی کو احتجاج کے نام پر شہریوں کے آئینی حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور شہری معمولات زندگی جاری رکھیں گے، کاروبار کھلے رہیں گے اور بچے اسکول جاتے رہیں گے. یہ جو خبر ہے نا جی، یہ ابھی اس جس کو کہتے ہیں نا کہ تفصیل اس کی کوئی مکمل وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. جو ہی یہ ٹکروں کے اوپر ہی خبر بنی ہوئی ہے، مزید جب خبر ڈیولپ ہوگی تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن بظاہر خبر سے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ درخواست کس سے متعلق تھی، یہ تفصیلات آ جائیں گی، پھر اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی ہے، اور انہوں نے ویزا جو تھا لینے کے لیے، پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں پر اپلائی کیا تھا، اور ان کی درخواست جو ہے، یا ان کو ویزا نہیں دیا گیا. ویزا جو ہے لندن سے سفارتی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے، یہ دی نیوز کی خبر ہے، یہ ویزا درخواستیں ابھی تک اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن میں زیر التواء ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ درخواست گزاروں نے مطلوبہ معلومات کی فراہمی میں دلچسپی نہیں لی، یعنی کہ درخواست مکمل نہیں تھی، تکنیکی وجوہات کی بنا کے اوپر ان کو ابھی تک ویزا جاری نہیں کیا گیا. تو ان کو دور کرنے کے لیے وہ جو تھی لیکوناز وہ کہا گیا ہے، جس پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ دونوں برطانوی پاسپورٹ ہولڈرز قاسم اور سلیمان نے اپنی جائے پیدائش لندن ظاہر کی ہے، جبکہ درخواستوں میں پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ظاہر نہیں کیا گیا. انہوں نے مقررہ فارمز میں اپنی سفری تاریخ بھی درست فراہم نہیں کی. اب تکنیکی بنیاد کے اوپر میرا خیال ہے وہ پاکستان آنا ہی نہیں چاہتے. ادروائز برطانیہ کا پاکستان میں بیٹھ کے آپ ویزا فارم فل کریں نا تو جناب 4500 قسم کی وہ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک انفارمیشن آپ کی گئی نہیں تو درخواست خارج. تو یہاں پر جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ذرائع دی نیوز کے بتا رہے ہیں کہ وہ لیکوناز رکھے ہوئے ہیں، معلومات پوری نہیں دے رہے، اور رابطہ کرنے کے اوپر بھی نہیں پوری معلومات دے رہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کر رہے ہیں، نہیں آنا چاہ رہے. ادروائز تو وہ نائکوب کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، نائکوب کے اوپر، یعنی کہ وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں، بیک وقت وہ برطانیہ اور پاکستان کے شہری ہیں، تو وہ آ سکتے ہیں لیکن نہیں آ رہے. مرضی انہوں دی، سیاست کر رہے ہیں بیسیکلی، کہ ہمیں دیکھیں کہ وہ ڈر گئے، ہمیں آنے نہیں دے رہے، ہمیں ویزا نہیں دے رہے. معلومات جو ہیں وہ پوری دیں، کاغذ پورے کریں، ویزا لیں. تو یہ چکر کوئی اور ہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ علیمہ بی بی کی ہے. آج وہ دہشت گردی کی ایک عدالت میں پیش ہوئی تھی، ان کی پیشی تھی. تو باہر نکلتے ہوئے ان سے ایک رپورٹر نے کہا کہ بلکہ یہ ویڈیو ہی چلا دیں یار، یہ آپ دیکھیں. تو اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ میری مرضی، وہ ہوتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، میرا اور میری مرضی، میں گل کراں یا نہ کراں. تو بیسیکلی ایک پروگرام میں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا، مشال یوسفزئی ان کے ساتھ موجود تھیں. اب مشال یوسفزئی کو کہا جاتا ہے کہ یہ علیمہ بی بی کے مخالف کیمپ کی ہیں، اور وہ کھل کے بات کرتی ہیں علیمہ بی بی کے خلاف، اور وہ بشرا بی بی کی ہیں جی کے کیمپ کی ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب نے وہ جو مشہور زمانہ توشہ خان 2 کیس ہے، بلغارین پتہ نہیں کیا وہ ہار ہے،
تو وہ کروڑوں روپے کا ہار ہے، تو اس پہ ان کو سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو، وہ آگے پیچھے کٹ قیمت کڑچ پروگرام. تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے یہ مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو ہار بی بی صاحبہ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو آگے چلا گیا ہوگا. تو مشال یوسفزئی نے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتاؤں گی وہ کہاں پہ ہے، لیکن یہ تصدیق کرتی ہوں کہ وہ بی بی صاحبہ کے پاس نہیں ہے. تو کیا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ معصوم ہو گئی، بے گناہ ہو گئی؟ بھئی یہ موبائل اگر میں نے چوری کیا ہے یا میں نے کوئی 2 نمبری کر کے یہ موبائل حاصل کیا ہے جھوٹ بول کے جیسے کر کے، اب یہ موبائل مجھ سے میرا بھائی تحفۃً نذرانۃً عادتاً حقیقتاً ادھارن لے جائے اور وہ اپنے پاس رکھے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کسی کا قصور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں، قصور سے مراد میری مطلب یہ ہے کہ میں بے گناہ نہیں ہو گیا اس چوری سے. تو یہی سوال جو تھا وہ رکھا کہ باجی تے وہ سہار دے چکر تے جیل دے وچ سٹدی پئی ہے تے وہ تسی چک کے لائے ہو ننند بھاوچ ہیں جی کہ میں بیاہ تے جانا ذرا ہار تے وکھاؤ، ذرا شوشہ مار کے آئیے، تو واپس ہی نہیں دیا. تو پھر وہ جو ہوتی ہے نا بھابھی، وہ کوشش کرتی ہے کہ ننان کا سیاپا نہ ہی پڑے، مطلب پرسکون لائف کے لیے. اب یہ تو عام گھروں میں ہوتا ہے، ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو علیمہ بی بی سے سوال کیا کہ جی وہ ہار، انہوں نے کہا وہ جس نے الزام لگایا اس سے پوچھیں. انہوں نے کہا جی الزام ڈاڈے دل آیا ہے، وہ آپ نے سن لیا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ میں تو مرضی سے بول دوں، تردید نہیں کہ وہ ہار میرے پاس نہیں ہے. یہ ہے پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے. اچھا جی، اب بسنت گزر گئی، اب کیا ہونا ہے؟ بسنت 8 تاریخ کو تھی، 8 تاریخ کو ہی ان کا احتجاج تھا. تو کل ایک جگہ کے اوپر ہم اکٹھے تھے، کچھ دوست اور کچھ صحافی سیاستدان ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے ہم. تو وہاں پر ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ لوکی باہر ہی نہیں آ رہے، مطلب ان سے بائیکاٹ کر دیا. تو ایک مسلم لیگی جو عہدیدار یا ان کی پارٹی کا رہنما، اس نے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے. ہاں لوگ باہر نہیں نکل رہے، تنگ وہ سب سے ہیں، تنگ وہ سب سے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے، بھئی کوئی وجہ ہے نہ نکلنے کی. وہ انہوں نے کہا ہماری دفعہ کتنے باہر لوگ نکلتے تھے. تو لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی سسٹم سے نالاں ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ لوگ راضی ہیں، راضی نہیں ہیں، ناراض ہیں. اور کس سے ناراض ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ وہاں پر بات ہوئی. تو لیکن بات یہ ہے کہ بسنت میں لوگوں کی انوالومنٹ تھی. اب 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مذاکرات، اب جو حکومت ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ وہ اس کا جناب وہ ذرا مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل میک کی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب خود کو ناتمام اور کمزور تصور کر رہے ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک ذرا موڈ میں، ایک ٹرانس میں کہ جناب کے لوگ باہر نہیں نکلے. تو لہٰذا جب مذاکرات ہوتے ہیں تو جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب مضبوط ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ باہر نہیں نکلے، ان کا مورائل ڈاؤن ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین یا حکومت جو ہے، اسٹیبلشمنٹ، آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں، ان کا جو تجربہ بسنت والا آپ کہہ لیں یا ویسے ہی جو لوگوں نے کان نہیں دھرے وہ ساری چیزیں کامیاب رہیں، تو ان کا مورائل بھی ہائی ہے، ان کا کانفیڈنس بھی بڑھ گیا ہے. تو ان حالات میں بہترین جو حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ جو لمبے پہ آئے بندہ، اس کے ساتھ اپنی شرائط کے اوپر آپ اس کو منا لیں. تو اب یہ امکان پیدا ہو رہا ہے مارچ کے بعد، چونکہ مارچ کے بعد عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیا رنگ ہوگا، ایک نیا ترنگ ہوگا، اس کو انجیکشن مل رہے ہیں اور وہ اس کی طاقت مزید بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب یا کوئی اور ان سے ملاقات کرنے جائے اور ان کو بتائے کہ خان صاحب ککھ نہیں رہا پلے. تو بہتر ہے کہ جو ہے اپنے پیر زمینوں کے اوپر لائیں، اپنا جو دماغ آپ کا اڑ رہا ہے، پتہ نہیں کس ٹرانس میں آپ نکلیں، لوگ آپ کے لیے باہر نہیں نکلے تو کوئی بات چیت کرے، راستہ نکالے. تو اب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آخری خبر جو ہے وہ ہے ماشاء اللہ، خاموش ماشاء اللہ والی. سر یہ لاہور میں 2 دن یہ 6ٹھی کانفرنس ہوئی ہے، آسماں جہانگیر کانفرنس، اور جو موضوع تھا وہ تھا، یہ تھا جی ڈائلاگ فار ڈیموکریسی پاور ٹو دا پیپل. اس عنوان سے یہ 2 روزہ کانفرنس تھی. اس میں پاکستان کے جو مجموعی مسائل ہیں، جو ریاستی پولیٹیکل جو مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کیا گیا کہ انجسٹس کتنا ہے پاکستان کے اندر، جو ابتری ہے پاکستان کے اندر، جو ایک سیاسی بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، اس کے اوپر بڑی کھل کے باتیں ہوئیں.
جو بلوچستان کے مسنگ پرسن ہیں، بلوچستان کے ناراض لوگ، نوجوان لوگ، وہ بھی وہاں پر تھے. افراز صاحب خٹک صاحب تھے، محمد مالک صاحب تھے، اختر مینگل صاحب تھے. بہت زبردست قسم کا فورم، بڑی کھل کے وہاں پر باتیں ہوئیں. تو وہیں پر رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے. وہ بتا رہے تھے کہ صوبے خود مختار ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ یہ سیاستدانوں کے مسئلے مسائل ہیں، چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو یہ مجموعی طور کے اوپر باقی جو ہے وہ اپنے اپنے مسائل بتا رہے تھے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ جو ہے وہ بتدریج خاموش ماشاء اللہ لگا ہے، بڑا ہے. یہاں پر ڈیموکریسی، انتخابات جو ہیں وہ مینڈیٹ چوری ہوتے رہے. یہاں پر صرف 2024 کا ذکر نہیں ہوا، 2018 کا بھی ہوا. تو بیسکلی سول ملٹری ریلیشن میں جو ریلیشن بھاری پڑا ہوا ہے وہ ان کے خیال میں وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. تو اس کو عنوان دیا گیا، اس جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کو کریپنگ کو یا کہیں کہ خاموش مارشاء اللہ، یہ بھی اس کو کہا گیا. اور اس میں بڑی جو باتیں ہوئیں اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو میں آپ کو آگے چل کے سنا دوں گا. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جو کچھ نوجوان تھے وہ جب رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو جو بلوچ نوجوان تھے انہوں نے ایک خاتون نے شٹ اپ بھی کہا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی اس کا میں آپ کو کریکٹس بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں یا بلوچستان میں پنجابیوں کو اتار کے شناخت کر کے مارا جاتا ہے. کبھی پنجابیوں کے منہ سے، پنجاب سے آپ کو فٹے منہ کی بھی آواز آئی ہے؟ کبھی ہم نے پورے بلوچستان کو، بلوچ قوم کو کوئی گالی دی ہو، کوئی نفرت کا اظہار کیا ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ بی ایل اے ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بی ایل اے کے ساتھ کون ہے، بی ایل اے کے پیچھے کون ہے. تو یہ پاکستان کے دشمن ہیں. یہاں پر ہم نے کبھی بلوچ پنجاب یا سندھ پنجاب نے کبھی اس طرح کی نہ آواز اٹھائی ہے تقسیم کی، تعصب کی، نہ کبھی اٹھائے گا، یہ ان کا کہنا تھا. تو وہاں پر کچھ لوگ پھر بائیکاٹ کر گئے، جذباتی نوجوان تھے اور وہ نعرے مارتے جا رہے تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بات سننے کا بھی حوصلہ رکھیں. آپ بات کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، جب ہم جواب دینے کی باری آتی ہے ہماری تو پھر آپ جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں پر بیٹھ کے سب کی باتیں سنی، پھر اپنے بھی انہوں نے جواب دیے. تو اس 2 روزہ جو سیشن میں لاپتہ افراد، پولیس پنجاب میں جو پولیس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں ان کا ذکر، جو لاپتہ افراد ہیں ان کا ذکر، اور جو الیکشن چوری ہوتے ہیں ان کا ذکر، اور یہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح مہرنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا. تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پچھلے کچھ عرصے سے کوئی، وہ تو خیر میرا خیال ہے کہ 2018 سے پہلے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ یہ کب کوئی آئیڈیل دور تھا پاکستان میں؟ بتدریج جو ہے یہ چیزیں بڑی ہیں. 2018 تک اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. یہ معاملہ جو ہے جیوں جمے بودیوں لمے تب سے ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ. اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت نہ کوئی مانتا ہے، اور جنہوں نے یہ منوانا ہے وہ اپنا حق نہیں مانتے. اور یہاں پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف کے بھی لوگ تھے، سارے ہی تھے، قوم پرست جماعتیں بھی تھیں. تو یہاں پر حالات یہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ یہ ناکامی جو ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. موقع جو اس وقت بن چکا ہے، جو حالات بن چکے ہیں، تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک سیاسی جماعت تو کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنی ہے. تو پھر سر وہ جب پاگل انہوں نے سر تے سنگ اگے ہوئے نا، تو وہ تو اس طرح نہیں ہوتا. خیر یہ بیٹھک کا موضوع ہے، وہیں پر اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو ابھی تک یہی خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.